मिस्टर लेक्चरर चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियोस का सिलसिला जारी है। लेक्चरर उर्दू की तैयारी के हवाले से 5 अहम वीडियोस अपलोड की गई हैं। प्ले लिस्ट मौजूद है लेक्चरर उर्दू के हवाले से। ये 6ठी वीडियो है और इंशाल्लाह अब रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। इससे पहले कि आज की वीडियो की तरफ बढ़ें, छोटी सी गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ऑनलाइन देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे दोस्तों तक पहुंचाएं। इन वीडियोस के मयार के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि इस तरह के सवालात या इस तरह की वीडियोस आपको शायद यूट्यूब पर ना मिल सकें। ठीक है, मज़ीद आप अगर खरे और खोटे की पहचान रखते हैं तो आप इन वीडियोस को सुनकर देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सवाल देखिए जी, आदमी नामा किसकी नज़्म है? आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। इसी नाम से एक अदीब का खाकों का मजमुआ है। खाकों का मजमुआ है किसका? मुज्तबा हुसैन का। खाका सिन्फ़ है, आप नसरी सिन्फ़ है। आप जानते हैं कि जब किसी भी शख्सियत का हुलिया और उस शख्सियत की आदत व एतवार और उसके अलावा उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमज़ोरियाँ इस अंदाज़ से बयान करना कि जैसे आप उससे ना मिले हों, उसके बावजूद आपको यूँ महसूस हो कि आप उससे मिले हैं, उससे मुलाकात की है, उसे जानते हैं। इस अंदाज़ से क़लमी तस्वीर कह सकते हैं आप खाके को। तो खाका लिखना जिस कदर दिलचस्प अमल है, खाका पढ़ना, अच्छा खाका पढ़ना इससे भी ज़्यादा दिलचस्प अमल है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने आज तक कौन कौन से अहम खाके पढ़े हैं, ऐसे खाके जिनको पढ़कर आपको लुत्फ़ आया, मज़ा आया और नॉलेज मिली, मालूमात आपने हासिल की। अगला सवाल देखिए, हमीदा अख्तर के शोहर मारूफ अदीब अख्तर हुसैन रायपुरी ने किस नाम से आप बीती लिखी? अख्तर हुसैन रायपुरी किस हवाले से मशहूर हैं? आप अगर जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई तहरीक याद आ रही है आपको या कुछ और, या उनकी कोई किताब? उनकी जो खातून थी, खातून खाना जो थी हमीदा अख्तर, वो भी अदब के हवाले से शोहरत रखती हैं। कैसे, किस किताब के हवाले से, ये भी बताइए। फ़िलहाल सवाल ये है कि अख्तर हुसैन रायपुरी की आप बीती किस नाम से शाया हुई? गर्दे राह। ठीक है जी। नक्श फरियादी है किसकी शौक़िए तहरीर का? नक्श फरियादी है किसकी शौक़िए तहरीर का? ये मिसरा किस शायर के दीवान की पहली गज़ल का पहला मिसरा है? इससे तो आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे, बल्कि तमाम उर्दू वाले जानते हैं। आपका ताल्लुक़ उर्दू से है, उर्दू अदब से है, उर्दू में एमए किया हुआ है आपने, और अगर आप गालिब को नहीं जानते तो फिर आप क्या जानते हैं? तो इसी बात पर गालिब का वो शेर कमेंट में लिखिए जो आपको पसंद है। ठीक, तो नक्श फरियादी है किसकी शौक़िए तहरीर का? कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। इसी गज़ल के दूसरे अशार भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें। बानो कुद्सिया का नावल राजा गिद्ध कब शाया हुआ? बानो कुद्सिया का नावल राजा गिद्ध कब शाया हुआ? 1981 को शाया हुआ राजा गिद्ध बानो कुद्सिया का। आपसे ये नहीं पूछूंगा कि इसमें कौन सा फ़लसफ़ा बयान किया गया है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं। आप मुझे बताइए कि इस नावल को पढ़ते हुए या पढ़ने के बाद आप किस नतीजे पर पहुँचे? बानो कुद्सिया से इत्तफ़ाक़ किया या इख्तलाफ रखा, या बानो कुद्सिया की तख्लीक करदा किरदारों जो उस नावल में किरदार मौजूद है, उन किरदारों के बारे में आपकी क्या राय है? कौन सा किरदार ज़्यादा अच्छा था? आपको किस किरदार ने ज़्यादा मुतासिर किया, बताइएगा। मोमिन ख़ान मोमिन का दीवान किसने मुरत्तिब किया? किसने तरतीब दिया? मुरत्तिब कौन था? किसका? दीवान मोमिन का ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान शेफ़ता। मोमिन और शेफ़ता के हवाले से एक बात ये भी आपने पढ़ी होगी कि शेफ़ता मोमिन के शागिर्द थे। शेफ़ता का एक शेर बड़ा मशहूर है, आप अगर उस शेर को सुना हुआ है तो कमेंट में लिखिए, वरना जो आपकी नज़र में शेफ़ता का अच्छा शेर है वो मुझे ज़रूर बताएं। अगला सवाल देखिए, इंतखाबे कलाम मीर ये तसनीफ़ है जी, बताइए तसनीफ़ किसकी है? इंतखाबे कलाम मीर मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। आज ही सुबह एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि अच्छा बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक है,
کیوں غالب کیوں نہیں ہے، میر کیوں نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے شاعر جنہیں اردو کا ایک طرح سے سرتاج شعرائے اردو کہا جاتا ہے، تو ایسے بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ بابا اردو نہ ہوئے، مولوی عبدالحق کیوں کر ہوئے؟ تو آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو مجھ سے پوچھیے گا کمنٹس میں، اگر پتہ ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ بابا اردو تو سب نے یاد کیا ہوا ہے۔ دیکھیں ہم غور نہیں کرتے ہیں سوالوں پر، غور کریں گے تو ایک ایک بات کا جواب موجود ہے کتابوں میں، مشاہیر کی لکھی ہوئی تحریروں میں، اور کئی کئی چیزوں میں۔ اگر ہو چشمے واہ تو آئینہ خانہ ہے دہر، تو اگر آنکھ کھلی ہے تو پھر ہر جگہ ہر چیز نظر آئے گی۔ تو بتائیے جی، مولوی عبدالحق کو بابا اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ امرجل یہ افسانوی مجموعہ ہے، امرجل بتائیے کس کا ہے؟ کس افسانہ نگار کا مجموعہ ہے امرجل؟ احمد علی رانا، احمد علی رانا کا افسانوی مجموعہ ہے امرجل۔ معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا، یہ مصرع ہے جی کس کا؟ ولی کے متعلق ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے نا کہ ولی کس کا ادبی معشوق ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، تو ذرا بتائیے اس کا نام۔ میر تقی میر کا، میر تقی میر کو کیا کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ میر کا کوئی ایسا شعر سنائیے جو ہم نے نہ سنا ہو پہلے۔ دیکھیں یہ بھی ایک طرح کا ٹیسٹ ہے، دیکھتے ہیں کون کون اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرتا ہے۔ 2020 میں بک کارنر جہلم سے شائع ہونے والا ناول کماری والا کس نے لکھا ہے؟ علی اکبر ناطق نے۔ جدید نثر پڑھنا چاہتے ہیں تو ناطق صاحب کو پڑھیے، ضرور پڑھیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ ان کا ایک اور ناول ہے جو ان کی پہچان بنا، نو لکھی کوٹھی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب حال ہی میں شاید ان کی آپ بیتی بک کارنر جہلم والوں نے ہی شائع کی ہے، وہ پڑھیں تو بھی آپ کو ضرور پتہ چلے گا، اچھا لگے گا۔ جب انٹرویو ہوتا ہے تو حالیہ ادب سے بھی سوالات ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آج کل ان دنوں کون سا ناول مارکیٹ میں آیا ہے، یا آپ نے کون سا ناول پڑھا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پرانے جو امراؤ جان ادا ہے، اداس نسلیں ہیں، آگ کا دریا، بلا شبہ بہترین ناولس ہیں، لیکن یہ سب نے پڑھے ہوئے نہیں بھی آپ چاہیں گے کیوں، تو یہ سلیبس میں موجود ہیں اور یہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ آپ کا ٹیسٹ تب پتہ چلتا ہے انٹرویو لینے والے کو کہ آپ نے وہ ناولس بھی پڑھیں جو سلیبس کا حصہ نہیں ہیں، یعنی آپ کے ثواب دید پر جو منحصر ہے کہ آپ کون کون سی چیزیں پڑھتے ہیں جو آپ کو مجبور، جیسے درسی کتاب ہے تو مجبوری کے عالم میں وہ تو پڑھنی پڑے گی، لیکن کوئی اور کتاب آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں، بازار سے لیتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا کمال ہے۔ تو علی اکبر ناطق صاحب کو ضرور پڑھیے، ان کی تمام کتابیں جو ہیں بک کارنر جہلم والوں کے پاس ہیں، اور انہوں نے ان کے ناشر وہ ہیں، اور کیا خوبصورت کتابیں چھاپتے ہیں، امر شاہد اور گگن شاہد، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی تشہیری ویڈیو نہیں ہے، میں ان سے کتابیں لیتا ہوں اور مجھے پیسوں پر کتابیں دیتے ہیں۔ آپ یوں نہ سمجھیے گا کہ ان کی تعریف کر رہا ہوں تو مجھے ایسے کتابیں ملتی ہیں، لیکن جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کریں، فائدہ ہوتا ہے، علم کو بھی، کتابوں کو بھی، اور اس طرح کا بہترین کام کرنے والوں کو بھی، اور یقینی طور پر ہمیں بھی، کہ ہم اچھی کتابیں ہم تک اچھی صورت میں پہنچاتے ہیں یہ لوگ۔ شاہد احمد دہلوی نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ شاہد احمد دہلوی کی کسی ایک کتاب کا نام مجھے کمنٹ میں بتائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ شاہد احمد دہلوی کو جانتے ہیں جی۔ انہوں نے ساقی جاری کیا۔ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ساقی جو ہے وہ کہاں سے جاری ہوتا تھا اور کب جاری کیا گیا؟ میر کی واقعاتی مثنویوں کی تعداد کیا ہے؟ میر کی واقعاتی مثنویاں ہاں جی کتنی ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے۔ 13 واقعاتی مثنویاں ہیں۔ واقعاتی مثنوی سے کیا مراد ہے؟ واقعاتی مثنوی کیا ہوتی ہے یہ بتائیں مجھے۔ پہلا مرثیہ حابیل کی موت پر قابیل نے لکھا، یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ تحقیق کس کی ہے؟ پہلا مرثیہ حابیل کی موت پر قابیل نے لکھا، ڈاکٹر صفدر حسین نے کہا ہے۔ عبداللہ حسین کا معروف ناول اداس نسلیں کس موضوع پر لکھا گیا ہے؟ یہ کمیشن میں سوال آ چکا ہے، غالباً 2021 میں جو کمیشن کا پرچہ ہوا تھا اس میں یہ سوال موجود تھا۔ اس کا جواب ہے تحریک پاکستان۔ تحریک پاکستان موضوع ہے عبداللہ حسین کے۔ ویسے تو کئی موضوعات ہیں اور ضمنی موضوعات کہا جا سکتا ہے اسے، تاریخ بڑی ہے اور کئی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتائیے کہ یہ ناول پڑھا آپ نے، تو اس ناول پڑھنے کے بعد آپ کو کیا اس ناول میں کیا خصوصیت نظر آئی کہ جو شہرت اس ناول کو ملی کس باعث ملی؟ حالانکہ یہ پروفیشنل رائٹر نہیں تھے۔ پروفیشنل رائٹر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اس سے کوئی ایسا کوئی کارنامہ پیش نہیں کیا تھا عبداللہ حسینی، اور یہ بھی ایک طرح کا واقعاتی ناول ہی تھا، اچانک ناول ہو گیا، ناول لکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ بھی ایک قصہ ہے، کبھی ویڈیو بنائیں گے اس پر۔ اچھا ایک سوال دیکھیں، اس سوال کو آپ سن کر ہنسیے گا نہیں، اس طرح کے سوالات بھی بعض اوقات
आ जाते हैं जी, कमीशन में नहीं भी आते तो किसी और टेस्ट में आ जाते हैं। किस शायर के नज़ले की वजह से दांत नहीं रहे, दांत ना रहे और गिर पड़े, कौन सा शायर था और वजह क्या थी? नज़ला, शरफुद्दीन मज़मून, शरफुद्दीन मज़मून के नज़ले की वजह से दांत नहीं रहे थे। 40 रूल्स ऑफ लव, वाओ व्हाट अ बुक, क्या किताब है ये, ज़रूर पढ़ें अगर उर्दू तर्जुमे के साथ। गालिबन 40 चिराग इश्क के, अरे मैंने तो बता दिया आपको, अलिफ शफ़क़ की किताब है और इसका तर्जुमा हुआ है 40 चिराग इश्क के। इस किताब को पढ़ें और जब इस किताब को पढ़ेंगे आप तो फिर आपको लग पता जाएगा, क्या खूबसूरत किताब है। हक में उसके मुआ नज़ीरी आज, इस मिसरे से मुसफ़ी ने किसकी तारीख़ वफ़ात निकाली है? किसकी तारीख़ वफ़ात निकाली है? मुसफ़ी ने किस मिसरे से हक में इसके मुआ नज़ीरी आज, मीर तकी मीर की तारीख़ वफ़ात निकाली है। अच्छा, मुसफ़ी और मीर हम असर थे। मुझे बताइए मुसफ़ी का कोई शेर आपको आता है? मीर के तो कई शेर, कोई और ना आया तो आप ये सुना देंगे, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पनखड़ी एक गुलाब की सी है। लेकिन मुसफ़ी के हवाले से भी कोई शेर आना चाहिए जी। तो मुसफ़ी के हवाले से कोई शेर आता हो आपको तो ज़रूर सुनाएं। जदीद उर्दू शायरी का इमाम किस सुखनवर को कहते हैं, किस शायर को कहते हैं जदीद उर्दू शायरी का इमाम? तो दुरुस्त जवाब है जी अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। नाक़दीन के नज़दीक खुदाए सुखन कौन है? मीर तकी मीर। नासिर काज़मी को उनके किस मजमूए कलाम पर आदमजी अवार्ड दिया गया? नासिर काज़मी के तमाम मजमूए कलाम जो हैं उनके नाम लिखे कमेंट्स में, थोड़े से याद हो जाएंगे आपको, बल्कि याद होंगे आपको। तो दीवान जो उनका मजमूए कलाम था उस पर उन्हें आदमजी अवार्ड दिया गया। उनकी वो कौन सी किताब है जिसमें एक ही बहर की गालिबन 24 गज़लें मौजूद है? राइट, 24। तो बताइएगा। कामरेड अखबार किसने जारी किया? कामरेड अखबार किसने जारी किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इन वीडियोस को लाजमन देखिए। आप अगर हमारे दूसरे चैनल से आए हैं तो कमेंट में बताया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप वहाँ हमारा कहा मानकर यहाँ पर आए हैं। और इन वीडियोस में हो सकता है कुछ सवालात आप इसलिए पेश किए गए हों ताकि आप चीज़ों को दोहरा सकें। जो चीज़ बार बार सुनी जाती है, समझी जाती है, वो आसानी से ज़हन नशीन हो जाती है। गालिब ने काते बुरहान को दोबारा नज़रसानी के बाद किस नाम से शाया करवाया? किस नाम से जी? दुर्फिश काव्यानी, राइट, यही है, हाँ बिल्कुल। नथ का बोझ, नथ का बोझ किस अदीबा की कहानियों का मजमुआ है? किस अदीबा की कहानियों का मजमुआ है? कौन सा मजमुआ है जी? नथ का बोझ। वाजिदा तबस्सुम, वाजिदा तबस्सुम के जो अफसाने हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, किस खित्ते के मुतल्लिक हैं ये बताएं मुझे। किस शहर की तहज़ीब तमद्दुन उन अफसानों, उन नावलों में नज़र आता है? अगर आपने वाजिदा तबस्सुम, अगर इंटरव्यू में इस तरह का कोई सवाल हो गया आपसे तो क्या जवाब होगा आपका? देखिए, तहरीरी इम्तिहान की तैयारी अलग से करनी है, इंटरव्यू की अलग से करनी है। ये आपको नहीं लगता कि जब आप तैयारी करें तो आप तहरीरी इम्तिहान की तैयारी इस अंदाज से करें कि इंटरव्यू की तैयारी भी होती जाए? कैसा मशवरा है बताइएगा मुझे। मैंने तो यही किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में ही मैं सुरखरू हुआ और चाहता हूँ कि जो मेहनत कर रहे हैं वो पहली बार में ही सुरखरू हों। तो ये छोटे से मशवरे हैं, अगर आपको इनसे बेहतर चीज़ें मालूम हैं या आपके जहन में प्लान मौजूद है बेहतर मेहनत करने के हवाले से तो आप ज़रूर उनको फॉलो कीजिए। ग़ुलाम रसूल मेहर गालिब के शारे हैं, ओके। उन्होंने किस नाम से गालिब के कलाम की शरह लिखी? किस नाम से कलाम गालिब की शरह लिखी ग़ुलाम रसूल मेहर ने? नवाए सरोश, नवाए सरोश। गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, ये मिसरा। आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, ये शेर है ना गालिब का जिससे ये नाम लिया गया है। आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। अफसाना आपा किसकी तख्लीक है? आपा अफसाना किसने लिखा? मुमताज़ मुफ्ती ने। नफ्सियात के मुतल्लिक आपको इनके अफसानों और नावलों में गहराई से गहरा शऊर मिलता है, नफ्सियाती शऊर मिलता है। आपा जो अफसाना है, मुझे जब मैंने ये पढ़ा था तो काफ़ी देर तक मैं उदास रहा ये अफसाना पढ़कर और सोचता रहा कि देखें कैसे कैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और कैसे कैसे ज़ालिम लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। तो मज़लूम और ज़ालिम का सिलसिला तो दुनिया में है जी। अब आपने फ़ैसला करना है कि आपने क्या बनना है। तो यकीनी तौर पर बेहतर इंसान बनना है, मज़लूमों की मदद करनी है, ज़ालिमों को पसंद नहीं करना है। मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे
ہلکا ارباب ذوق سے تعلق رکھنے والے کس شاعر کی کتاب ہے؟ یہ کتاب کس شاعر کی ہے جن کا تعلق ہلکا ارباب ذوق سے تھا؟ مشرق و مغرب کے نغمے، ثناء اللہ ڈار، المعروف، میرا جی کی کتاب ہے یہ۔ اور آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا میرا جی نے اپنا نام میرا جی کیوں لکھا، یہ آپ نے بتایا تھا کمنٹس میں۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا جی کہ ان کا اصل نام کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے، ثناء اللہ ڈار۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ مشرق و مغرب کے نغمے جو کتاب ہے اس کی صنف کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس کتاب میں شاعری ہے، مضامین ہیں، کیا ہے؟ شاہ حاتم کا پورا نام کیا تھا؟ شاہ حاتم کا دیوان زیادہ یاد آ رہا ہے آپ کو کچھ؟ شاہ حاتم کا پورا نام کیا تھا جی؟ شیخ ظہور الدین شاہ حاتم بھی کہتے ہیں، شیخ ظہور الدین حاتم بھی آپ نے سنا ہوگا، یہی شاہ حاتم کے نام سے مشہور ہیں، شیخ ظہور الدین۔ یادوں کی دنیا آپ بیتی ہے، آپ بیتی جب کوئی بھی شاعر، کوئی بھی افسانہ نگار، ناول نگار یا خاکہ نگار یا کوئی بھی ادیب کہہ لیں، اپنی داستان، اپنی زندگی کی کہانی خود بتاتا ہے، لکھتا ہے، اپنے حالات کو خود رقم کرتا ہے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں آٹو بایوگرافی، یعنی آپ بیتی، جسے آپ نے خود نوشت لفظ بھی سنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر یوسف حسین خان کی یہ کتاب ہے یادوں کی دنیا۔ مرزا داغ دہلوی کی زندگی پر کتاب جلوۂ داغ لکھی گئی، مجھے بتائیں یہ کس نے لکھی؟ جلوۂ داغ کس نے لکھی؟ احسن مارہروی نے کتاب لکھی جلوۂ داغ، اور کس کی زندگی پر لکھی؟ مرزا داغ دہلوی۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا؟ نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا؟ داغ کے کئی شعر زبان زدام ہیں، تو آپ بھی ایک ایک شعر سنا دیں، بلکہ سنا تو نہیں سکتے، لکھ سکتے ہیں، کمنٹ میں لکھیں اور بتائیں مجھے کہ آپ کو داغ پسند ہے۔ نہیں بھی پسند تو داغ کا کلام ایسا ہے کہ بھائی سب کو پسند آ جاتے ہیں۔ اوکے، داستان غریب حمزہ، امیر حمزہ تو آپ نے داستان امیر حمزہ تو آپ نے سنی ہے، لیکن داستان غریب حمزہ اے حمید نے لکھی ہے۔ اے حمید کیا ان کا اصل نام تھا؟ کیا ہے یہ مکمل بتائیے، اگر نام یہی نہیں ہے دوسرا ہے، نہیں پتا تو مجھ سے پوچھیے گا کمنٹس میں۔ مثنوی عالم خیال اور ترانہ عشق کس شاعر نے لکھی ہیں؟ ان دونوں مثنویات کا شاعر کون ہے؟ عالم خیال اور ترانہ عشق، شوق کدوئی۔ شوق کدوئی کا اصل نام کیا تھا؟ یہ بھی اگر آپ کو پتا ہے تو ضرور بتائیں۔ ہومر یونان کا شاعر تھا، اس کی 2 نظمیں بہت زیادہ مشہور ہوئی تھیں، الیاد اور ایڈیسی۔ معروف مثنوی سحر البیان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ کون سی مثنوی؟ معروف مثنوی ہے سحر البیان، یہ تو آپ کو پتہ ہے جی، میر حسن۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، اگر انٹرویو میں آپ سے بات ہو سحر البیان کے حوالے سے، تو آپ سے پوچھا جائے کہ اس میں کیا سحر ہے، اس کے بیان کا جادو بیان فرمائیں، آپ بتائیں کہ اس میں کیا ہے، اس کے کردار کون سے ہیں، اس کی کہانی کیا ہے۔ تو معروضی حد تک، ٹیسٹ کی حد تک تو یہ یاد کرنا ضروری ہے، اور صحیح بھی ہے کہ بھائی سحر البیان جو ہے وہ میر حسن کی مثنوی ہے اور دبستان دہلی کی نمائندہ مثنوی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے، یا کرداروں کے متعلق بھی تحریری امتحان میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دونوں حوالوں سے آپ کے کام آ سکتا ہے یہ سوال، تو ضرور اس طرف بھی توجہ کیجیے۔ ساز و صدف یہ ایک شاعری کی کتاب ہے، شعری مجموعہ ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ساز و صدف کس کا شعری مجموعہ ہے؟ عبدالحمید عدم۔ ان کا کوئی شعر، ان کی کلیات میں نے دیکھی، ضخیم کلیات تھی، ایک عمر چاہیے کہ اس کلیات کو پڑھا جائے، لیکن پڑھنا چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے سفر شروع کیا ہے، ہمارا آدھا سفر تو تمام ہوا، تو دیکھیں اب ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کیجیے۔ شریف حسین غلام عباس کے ایک افسانے کا مرکزی کردار ہے، کردار کا نام کیا ہے؟ شریف حسین۔ افسانہ بتائیے کون سا ہے؟ سامنے آپ کی اسکرین پر نام لکھا ہوگا، جی ہاں قطبہ افسانہ ہے۔ مجھے اس افسانے کا مرکزی خیال کومنٹس میں چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ افسانہ پڑھا، یقینی طور پر پڑھا ہوگا، یہ مشہور ترین افسانہ ہے، تو
جس طرح کسی شاعر کا کوئی شعر مشہور ہو جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح کسی افسانہ نگار کا ایک دو افسانے اس کے ایسے ہوتے ہیں جو تمام اس کے کام پر، اس کی تخلیقات پر بھاری ہوتے ہیں۔ تو غلام عباس کا جو یہ افسانہ ہے کتبہ وہ بڑا خوبصورت اور سینسیٹیو افسانہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس کا مرکزی خیال بتائیں، مرکزی کردار جو ہے وہ شریف حسین ہے۔ شریف حسین بائی پروفیشن کیا تھا یہ بھی بتائیں۔ حال کا ذہنی ارتقاء، دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سوالات ہو سکتا ہے ان میں سے چند ایسے ہوں جو آپ نے کسی اور ویڈیو میں مجھ سے سنے ہوں، پڑھے ہوں، لیکن ان سوالات کے ساتھ ساتھ کنسرن جو کوسچنس ہے وہ میں کرتا جاتا ہوں آپ سے، اور پوچھتا جاتا ہوں، بتاتا جاتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پھر فائدے کی چیز ہوئی کہ پرانا جو بھی میٹر پڑھا ہوا ہے آپ نے وہ بھی آپ دہرا رہے ہیں، اور نئی چیزیں بھی آپ کو پتہ چل رہی ہیں۔ حال کا ذہنی ارتقاء کتاب کس کی ہے؟ غلام مصطفیٰ خان۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہاں سے تعلق تھا؟ کس جامعہ سے تعلق تھا ان کا؟ اور ان کی بہترین کتب کون سی ہیں؟ ان کا ادبی کام، تحقیقی کام کون سا ہے؟ جیسے حال کا ذہنی ارتقاء بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، اس کے علاوہ اور کون سی کتاب ہے؟ سودا کے والد پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ پیشے کے اعتبار سے سودا کے والد کیا تھے؟ تاجر تھے جی، جسے آپ بزنس مین کہتے ہیں۔ تو تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ مجھے سب یاد ہے، یہ کتاب ہے مجھے سب یاد ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ مجھے سب یاد ہے رضا علی عابدی کی کتاب ہے۔ رضا علی عابدی صاحب میرے پاس ان کی کتابیں ہیں، فیس بک پر بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ میرے ساتھ بحیثیت فرینڈ وہ شامل ہیں۔ وہ ہمیں نہیں جانتے ہوں گے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ بڑی عظیم شخصیت ہیں، ہمارے خوش نصیبی ہم اس عہد میں سانس لے رہے ہیں جس میں رضا علی عابدی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں۔ تو ان کی وہ روزانہ الفاظ کے سفر کے، لفظوں کا سفر، غالباً اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے ان کا، بہت سیکھتے ہیں ہم، میں تو بہت سیکھتا ہوں۔ رگھوپتی سہائے کس ادیب کا اصل نام ہے؟ رگھوپتی سہائے کس ادیب کا اصل نام ہے؟ فراق گورکھپوری کا اصل نام ہے رگھوپتی سہائے۔ فراق گورکھپوری کا ایک شعر ہے جس میں تعالی یعنی اپنا آپ بڑا بیان کیا ہے فراق نے، جو کہ فراق ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ وہ کس زبان کے استاد تھے، دوسرا مجھے یہ بتائیے کمنٹس میں کہ رگھوپتی سہائے جو ہیں ان کا کون سا شعر ایسا ہے، یا کوئی بھی ایک شعر اگر آپ کو پتہ ہو، یاد ہو، یا گوگل صاحب سے پوچھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ کمنٹس میں لکھیے۔ پاکستان کا ساحر لدھیانوی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو پاکستان کا ساحر لدھیانوی کہتے ہیں جی قتیل شفائی کو۔ قتیل شفائی کے بہترین نغمات پاکستان فلم انڈسٹری کا حصہ ہیں، اور ہمیں وہ یاد ہے، ہمارے عہد کے وہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ وہ نغمات میں تو وہ سنتا ہوں۔ ہم تو بوڑھے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور نئے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ تو ان چیزوں کو بھی پڑھا کریں، ان چیزوں کو سنا کریں۔ جو چیزیں پرانی ہیں بعض لوگوں کو بوسیدہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن بوسیدہ نہیں ہے، اصل جو شاعری کی روح موجود ہے فلم انڈسٹری میں، اگر شاعری ہوئی تھی تو وہ تب کی بات ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے۔ بہرحال پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا والا معاملہ ہے۔ تو پاکستان کا ساحر لدھیانوی قتیل شفائی کو گیت نگاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے، جس طرح ساحر لدھیانوی کو، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک میں، پڑوسی ملک کے تھے یہ، تو وہاں پر انہوں نے وہاں کی فلم انڈسٹری کے لیے انہوں نے گیت لکھے۔ تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو میں یوں ہی مست نغمے سناتا رہوں، یہ ان کا گانا ہے، گیت ہے بلکہ۔ تو ضرور آپ نے سنا ہوگا تو آپ انجوائے کریں گے۔ شاعری کی کوئی سرحد نہیں ہوتی جی۔ اپنے تذکرے میں سودا کو مصاحب پیشہ کس نے کہا ہے؟ سودا کو کہا ہے مصاحب پیشہ قائم چاند پوری نے اپنے تذکرے میں سودا کو مصاحب پیشہ کہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ قائم چاند پوری نے اپنے کس تذکرے میں، کون سا تذکرہ ان سے منسوب ہے؟ معروف اداکار عرفان خان کو شمس الرحمان فاروقی کا کون سا ناول بے حد پسند تھا؟ مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں کسی بھی معروضی گائیڈ میں یا کتاب میں، یہ سوال ہے کہیں پر بھی نہیں ہوگا، مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے آپ کو ملا ہو۔ تو اس طرح کی نئی چیزیں آپ کو یہاں پر مل سکتی ہیں، یہ ہمارا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بہترین پتہ ہو، زیادہ پتہ ہو، اور اچھے یوٹیوب چینلز موجود ہوں تو ضرور ان کو بھی وزٹ کیجئے۔ اچھا کام جو بھی کر رہا ہے، جہاں سے بھی کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کیجئے، یہ آپ کا فرض ہے، ہمارا فرض ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ تو عرفان خان لیجنڈ ایکٹر تھے، اب نہیں رہے،
تو شمس الرحمن فاروقی بھی ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ بھی بڑی عظیم شخصیت تھے۔ تو عرفان خان کو شمس الرحمن فاروقی کا ایک ناول بڑا پسند تھا، بتائیے کون سا ناول؟ کئی چاند تھے سر آسماں، کئی چاند تھے سر آسماں۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں گے کس شعر سے یہ نام لیا گیا ہے ناول کا، اور یہ ناول اس ناول کا موضوع کیا ہے؟ بڑا ضخیم اور بہترین ناول ہے۔ اردو ناول میں مسلم ثقافت، یہ کتاب کا نام ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اردو ناول میں مسلم ثقافت کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر فاروق عثمان کی کتاب ہے اردو ناول میں مسلم ثقافت، ڈاکٹر فاروق عثمان۔ رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب کب شائع ہوئی؟ میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی ہے، ایسا ہم نے پڑھا ہے۔ کس نے لکھی؟ رجب علی بیگ سرور نے لکھی، اور نام کیا دیا اس کا؟ فسانہ عجائب۔ نام سے ہی دیکھیں ظاہر ہے اس کی انفرادیت، اور 1825 میں یہ لکھی گئی۔ تو اگر کہیں پر کسی امتحان میں سن پوچھا جائے اس کتاب کا تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ 1825 میں لکھی۔ کس نے لکھی؟ رجب علی بیگ سرور نے لکھی۔ یہ بلیاض صنف کیا ہے؟ یہ داستان ہے، اور ہے کیا؟ فسانہ عجائب نام ہے اس کا۔ داستان کیا ہوتی ہے؟ ایسی کہانی جس میں مافوق الفطرت عناصر کی بہتات ہوتی ہے، اور جادوئی قصے، پریوں، جنوں اور اس طرح کی کرداروں کی بہتات ہوتی ہے۔ تو مافوق الفطرت عناصر یہی ہیں جو ظاہر ہے کہ آپ کی سوچ کے دائرے میں نہ آ سکیں۔ اوکے، نثری نظم کی ترکیب دو مختلف اصناف کے ناجائز رشتے کی ایک صورت ہے، یہ کس نے کہا ہے نثری نظم کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر وزیر آغا نے کہا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا ایک پرچے کا اجرا بھی کرتے تھے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کس پرچے کا اجرا کرتے تھے؟ اوراق کا۔ کب انہوں نے اس کا اجرا کیا یہ آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں، اور ان کی دو کتابوں کے نام، ان شائعوں کی کتابوں کے نام بھی ضرور بتائیں۔ ویڈیو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سودا کے اردو دیوان جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ سودا کے اردو دیوان جو ہیں ان کی تعداد ہے صرف ایک، اردو دیوان ایک ہے سودا کا۔ علامہ اقبال کو حکیم الامت کس نامور ادیب نے کہا؟ کس نامور ادیب نے کہا علامہ اقبال کو حکیم الامت؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ حکیم الامت ہیں اقبال۔ اقبال آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ اقبال کا شعر، اور بہترین شعر، اور کئی اشعار بہترین نظمیں اقبال سے منسوب ہیں، تو پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں۔ تو علامہ اقبال کو حکیم الامت کس ادیب نے کہا؟ خواجہ حسن نظامی نے کہا۔ خواجہ حسن نظامی جنہوں نے غدر دہلی کے افسانے لکھے، اور بیگمات کے آنسو ان کی شاہکار کتاب ہے۔ اگر آپ 1857 کے قصے پڑھنا چاہتے ہیں، اس دور میں کیا ہوا تھا مغل شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ، وہ چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں، حقیقی تاریخ سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو خواجہ حسن نظامی کی یہ دو کتابیں ضرور پڑھیں۔ ناصر کاظمی کا پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ پہلے آپ سے پوچھا گیا کہ ناصر کاظمی کا وہ کون سا مجموعہ کلام ہے جس پر انہیں آدمچی ایوارڈ دیا گیا۔ اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ناصر کاظمی کا پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ تو جی ناصر کاظمی کا پہلا مجموعہ کلام ہے برگ نے۔ برگ نے کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی کتاب، کسی شخص کا نام سنیں یا نیا نام سنیں یا ایسا نام سنیں جو عام گفتگو کا حصہ نہیں ہے، تو ضرور ڈکشنری لغت کا سہارا لیا کیجیے۔ لغت بے شک آپ نہ خریدیں اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ اینڈرائڈ موبائل فون ضرور استعمال کرتے ہیں، وہاں پر جا کر آف لائن لغت کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جو بھی آپ کو سوال نہیں آتا، کسی بھی لفظ کا مطلب نہیں آتا، اس کا مطلب دیکھ لیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ مطلب آپ کے ذہن میں رہ جائے گا، تو یہ فائدے کی بات ہے۔ میر درد کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا؟ میر درد کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا؟ نقش بندیہ سلسلے سے تعلق تھا میر درد کا۔ میر درد کا کوئی شعر؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کا اگلا مصرع کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ خدیجہ مستور کی بہن بھی افسانہ نگار تھیں، آپ ان کا نام بتائیے۔ خدیجہ مستور، اچھا جی، خدیجہ مستور کی وہ جو بہن تھیں وہ ایک رسالے سے بھی وابستہ تھیں، نام دیکھیں پھر، ہاجرہ مسرور، وہ رسالے سے وابستہ تھیں، اس رسالے کا نام بتائیں۔ ایک بڑے ادیب کے ساتھ وہ رسالہ نکالتی تھی۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1959 کو عمل میں آیا۔ اچھا، داد سخن کس معروف شاعر کی تنقیدی کتاب ہے؟ داد سخن کتاب ہے جی کس معروف شاعر کی؟ اس سوال کا جواب آپ پر چھوڑتے ہیں۔
ورنہ اگلی ویڈیو میں پہلے اس سوال کا جواب ہم دیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ چینل پر موجود ویڈیوز کو دیکھیں گے، کامنٹس کریں گے۔ اگر آپ کا ریسپانس اچھا رہا تو اس طرح کی ویڈیوز جن میں روزانہ کم از کم 50 سوالات اور ایک سوال میں آپ کو پتہ ہے 3 4 5 سوالات بھی موجود ہوتے ہیں، سمجھے کہ 100 150 سوالات کی ایک ویڈیو ہوتی ہے جو کہ 30 منٹ تک آپ دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں اور معلومات چاہتے ہیں تو ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے، دوستوں تک پہنچائیے۔ آپ کا ریسپانس ہمیں مجبور کرے گا ویڈیوز بنانے پر۔ شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔